बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर्रहमान। नाज़रीन, उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे कायनात का बेपनाह शुक्र है कि जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक की सातें अता फरमाई और इन सातों में इबादत और रियाज़ात रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाई। और यकीनन हर मुसलमान मोमिन का दिल जो है वो यूँ कह सकते हैं कि परेशान है कि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें हमसे जुदा हो गई। मेरी दुआ है अल्लाह जल्ला शानुहु जिन अहबाब ने रोज़े रखे, अच्छे से अच्छे अमाल किए, रब्बे कायनात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इससे कबल के मैं इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करूं, आगाज़ में ही मैं आपको चांद रात की मुबारकबाद पेश करता हूं, बल्कि बज़्म सैफ़ की पूरी टीम, सब मेहमानों की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को चांद रात की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह ईद उल फ़ितर है और ईद उल फ़ितर का चांद भी माशाल्लाह चमक रहा है, दमक रहा है। तो हम सब की तरफ से हमारे नाज़रीन को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीनों हाज़रीन, यकीनन पूरे 30 दिन आज हो चुके हैं। हम रोज़ाना किसी न किसी नए मौजू और इसके साथ साथ नए से नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज एक बार फिर हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज कोई मौजू नहीं है, आज जो आप सवालात करेंगे वो आज के इस प्रोग्राम में हम लोग वो सवालात शामिल करेंगे। आपकी और हमारी पसंदीदा शख्सियत, हज़ारों दिलों की धड़कन, जान पहचान, पाकिस्तान ही नहीं, जहाँ जहाँ हुजूर से प्यार करने वाले हैं वहाँ वहाँ पर राज कर रहे हैं। मेरी मुराद पीरज़ादा पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देदी शाह साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व क्या हाल है जी? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा भी हमसे जुदा हो चुका। यकीनन हर मुसलमान मोमिन का दिल जो है वो दुखी है कि यार ये मुबारकों वाला यानी कि बरकतों वाला महीना हमसे जुदा हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किबार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनका भी यही तरीका था कि जब रमज़ानुल मुबारक आता था तो खुश होते थे। वाह सुभान। जब ये मुबारक सातें रुखसत होती थीं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे कि ये रहमतों और बरकतों वाला महीना हमारी ज़िंदगी से गुज़र गया है, पता नहीं दोबारा ये आएगा कि नहीं आएगा। और आज भी जो दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, दीन से प्यार करने वाले हैं, जी जी, आज भी उनके दिल जो हैं वो मग़मूम हैं बेशक कि ये मुबारक महीना जो है वो हमारी ज़िंदगी से चला गया है। अल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह बार बार ये दिन हम सब को ये अता फरमाए खुशियों वाले, और ये रहमतों बरकतों और ये मग़फ़रत वाला महीना जो है अल्लाह ताला बार बार सब की ज़िंदगियों में खैर व आफ़ियत से अल्लाह ताला बार बार लुटाए और इसकी बरकतें हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन। नाज़रीनों हाज़रीन, इनके साथ नात लिखने वाले, पढ़ने वाले हसीन सना खान, जिनका पूरा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। इनके वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद अफज़ल नक्शबंदी साहिब मेरे उस्ताद मोहतरम, यकीनन आपके सारे साहबजादे दीन इस्लाम के लिए माशाल्लाह खिदमत के लिए कोशा हैं। जनाब मोहम्मद मोहतशम रिज़ा नूरी रिजवी साहिब, अस्सलाम वालेकुम जी। खुश आमदेद जी आनू। और इनके साथ हमारे शहर सांगला हिल के बड़े प्यारे सनाखा जनाब मोहम्मद सरफराज चांद साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुश आमदेद जी आनू। और इनके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर सांगला हिल के चमकते दमकते सितारे, नात के हवाले से जान पहचान है, मुज़म्मिल हुसैन सैफ़ी साहिब, अस्सलाम वालेकुम जी। खुश आमदेद जी आनू। जो नाजरीन हैं, हाजरीन हैं, तमाम अहबाब को खुश आमदेद जी आनू। इससे कबल के मैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़
नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से करवाऊँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मदनी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन वालों का, GR फाइबर नेटवर्क वालों का, रिजवी प्रोडक्शन का, और जिन अहबाब ने हमारे साथ तावन फरमाया उन अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास करके हमारे जो मेहमान हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, बनते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उन मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जो देख रहे हैं उनका शुक्रिया, जो पसंद करते रहे उनका शुक्रिया। हादरीन, आइए एक कलाम के साथ आज की ट्रांसमिशन का, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब मुज़म्मिल हुसैन सैफ़ी साहिब, इनसे हम कलाम समात करेंगे। मोहम्मद सरफराज चांद साहिब अलवदा अलवदा माह रमज़ान कलाम पेश फरमाएंगे। मोहम्मद मोहतशम रिज़ा नूरी रिजवी साहिब, क्योंकि ये लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं और यकीनन बहुत अच्छा माशाअल्लाह लिखते हैं, इनसे ईद मुबारक के हवाले से कलाम समात करेंगे। और किबला पीर साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। जो आपके सवालात होंगे वो इंशाअल्लाह हम लोग आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उनका जवाब लेंगे। जो अहबाब सवाल करना चाहे फ़ौरन कमेंट में लिखे ताकि आपके सवालों के जवाब शामिल किए जाएँ। जनाब मुज़म्मिल हुसैन सैफ़ी साहिब। पंजाबी का कलाम चंद अशार पेश करता हूँ जो मेरे वाले में तकरीबन 11-12 साल पहले का है। 2-3 अशार पेश करता हूँ। माड़ियानू सीने लाया मेहरबानी सोनिया, माड़ियानू सीने लाया मेहरबानी सोनिया, कर बुला के खैर पाया, कर बुला के खैर पाया, मेहरबानी सोनिया, माड़ियानू सीने लाया मेहरबानी सोनिया, मेरे जय बीत नहीं लायक तेरे दरबार दे, आका मेरे जय बीत नहीं लायक तेरे दरबार दे, मेरे जय बीत नहीं लायक तेरे दरबार दे, मेरे जय बीत नहीं लायक तेरे दरबार दे, फिर भी अपना दर विखाया, फिर भी अपना दर विखाया, मेहरबानी सोनिया, माड़ियानू सीने लाया मेहरबानी सोनिया, मुद्दतां तो आप दे आवण दी आकायास सी, मुद्दतां तो आप दे आवण दी आकायास सी, साडे घर भी फेरा पाया, साडे घर भी फेरा पाया, मेहरबानी सोनिया, माड़ियानू सीने लाया मेहरबानी सोनिया, हुब अता कीती है मैनू अपनी आले पाक दी, हुब अता कीती है मैनू अपनी आले पाक दी, अपने कदम
قدماں وچ بلایا اپنے قدماں وچ بلایا مہربانی سونیا ماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا اور در بدر پھرنا سی اجمل بے کسو مجبور نے در بدر پھرنا سی اجمل بے کسو مجبور نے در بدر پھرنا سی اجمل بے کسو مجبور نے اپنا مدحہ خاں بنایا اپنا مدحہ خاں بنایا مہربانی سونیا ماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا کر بھلا کے کربلا کے خیر پایا کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا ماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا واہ واہ سبحان اللہ ماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا یقیناً نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا خوشبو کو کبھی گلستان سے نکالا نہیں جاتا یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا سرکار دو عالم کے لنگر کی ہے تاثیر یہ ناصر غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا اور کسی شاعر نے کیا کہا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے ارے میں تو کب کا مر گیا ہوتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے نبی کا ذکر ہم سب کو بحال رکھتا ہے ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے بھی ٹکرا کر زندہ ہے آخر کوئی تو ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے ناظرین و حاضرین گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے پروگرام کو شیئر نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے لائک کمنٹس شیئر ضرور کریں اور یوٹیوب چینل اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کو لائک فالو سبسکرائب ضرور کیجئے قبلہ پیر صاحب رمضان المبارک اس سال ہم سے جدا ہو چکا اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کائنات کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ ایک بار پھر اللہ نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں حضور علیہ السلام کی زندگی سے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا تھا پھر آپ کی کیفیت کیسی تھی پھر جب جاتا تھا رخصت ہوتا تھا آپ کی پھر کیفیت کیا ہوتی تھی اور خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورا سال ہی رمضان المبارک کر دے یعنی کہ پورا سال ہی ہم روزے رکھیں تاکہ عبادت و ریاضات کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ نیکی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے تو یقیناً آج ہم سے بھی یہ مہینہ جدا ہو چکا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جناب بھائی سیف صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ایک مرتبہ پھر احکر کو اس ٹرانسمیشن میں لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں عمر میں رزق میں کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی اس ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے قبلہ آپ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے سے یہ سوال کیا ہے تو میں یہ پہلے بھی تعارف میں بتا چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رمضان مبارک کے مہینے میں
جب آتا تھا تو خوش ہوتے تھے اور جب وہ رخصت ہوتا تو روتے تھے، بلکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ بھی روزے میں رہتے تھے، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ رمضان المبارک کے آنے کی تیاری کرتے تھے، اور صحابہ کرام حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی شوال کا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور پورا مہینہ روزے رکھتے تھے اور رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا بات! تو یہ جو رمضان گزر کر گیا ہے اس کی تو رحمتیں، برکتیں، عظمتیں آپ نے علماء کرام سے اس مہینے میں ٹرانسمیشنز جو کی ہیں ان میں آپ نے سماعت کی ہیں کہ اس رمضان المبارک کے حوالے سے رب کائنات حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ رب یہ فرماتا ہے سوم لی و انا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ سوم لی و انا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ، یعنی رب یہ فرما رہا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکتوں رحمتوں والا ہے کہ بندہ جب روزہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے لاکھ کھانے رکھ دیے جائیں تو وہ کہتا ہے میرا روزہ ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اور اسی ادا کو سامنے رکھتے ہوئے رب یہ فرماتا ہے کہ اس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے بندہ اکیلا ہو، اس کے پاس کوئی نہ ہو، اور پھر وہ پانی کا گھونٹ پی لے، پانی پی لے یا کھانا کھا لے، اس کو کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بارگاہ میں وہ بندہ ہر وقت حاضر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی نے یوں کہا تھا کہ گناہ اس جگہ پہ کرو جہاں رب موجود نہ ہو، تو وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے، جتنا چاہے چھپ کے کوئی کر لے وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی پاس نہ ہو، اکیلا ہو بندہ، روزہ دار ہو اور اس کے سامنے کھانا پڑا ہو، پانی پڑا ہو، نعمتیں پڑی ہوں اللہ کی، جو عام حالات میں وہ کھاتا ہے اور شوقین ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جن چیزوں کا شوق رکھتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اسی بابت رب کائنات نے فرمایا کہ اس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے رب مل جاتا ہے اسے کسی چیز کی اور کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے جنت کے لیے تو جنت کس نے بنائی ہے؟ رب نے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کریں۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے سومناتھ کا مندر بھی فتح کیا، اور ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے خزانے کا منہ کھول دیا اور اعلان عام کر دیا کہ آؤ بھائی، جس کو جو چاہیے وہ لے جائے۔ واہ سبحان۔ اب جس کو غلہ چاہیے تھا وہ غلہ لے کے جا رہا ہے، جس کو جواہرات چاہیے تھے وہ جواہرات لے کے جا رہا ہے، جس کو سونا چاہیے تھا وہ سونا لے کے جا رہا ہے، جس کو ضرورت تھی نا وہ لے کے جا رہا تھا۔ اب ایاز پیچھے کھڑا ہے اور اپنے مالک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاز میں نے خزانے کا منہ سب کے لیے کھولا ہے، کسی کو بھی خاص نہیں کیا، تو تو بھی جا، تو بھی انہی میں شامل ہے، جو لینا ہے لے لے۔ اللہ اکبر۔ تو ایاز کا جواب سنیں، وہ عرض کرتا ہے حضور جسے غلے کی ضرورت ہے وہ غلہ لے کے جا رہا ہے، جسے جواہرات کی ضرورت ہے وہ جواہرات لے کے جا رہا ہے، جس کو سونے کی ضرورت ہے سونا لے کے جا رہا ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ لے کے جا رہا ہے، لیکن مجھے خزانہ نہیں چاہیے، مجھے خزانے والا چاہیے، سو میں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں، مجھے خزانے والا چاہیے، سو میں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوں۔ اب اسے یہ یقین تھا، بلکہ یقین واثق تھا کہ جس کے کاندھے پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے یہ سارا خزانہ تو اسی کا ہے، ملکیت تو اسی کی ہے، جب یہ مل گیا تو خزانہ پیچھے رہ گیا۔ اللہ۔ تو اسی طرح رب فرماتا ہے فرشتوں یہ نماز پڑھنے والا ہے، اس کو جنت میں اس کا مقام دے دو، بھئی یہ حج کرنے والا ہے اسے جنت میں اس کا مقام دے دو، بھئی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اسے جنت میں اس کا مقام دے دو۔ لیکن جب روزہ دار آئے گا تو رب کائنات فرمائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے روزہ میری جزا کے لیے رکھا تھا، اب اسے آنے دو، اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو جسے اللہ مل جائے پھر اسے اور کیا چاہیے؟ تو یہ حضور کا فرمان ہے، ہمیں حضور بتا رہے ہیں، یعنی حدیث سے قدسی اس کو کہتے ہیں
کہ کلام رب کا ہو زبان مصطفیٰ کی سبحان ہو۔ اللہ۔ اب رب مصطفیٰ کی زبان سے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، جی تو جب رب محبوب کی زبان سے ہمیں یہ کہلوا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے تم نے میری رضا کے لیے رکھے ہیں اور اس کی جزا جو ہے وہ میں خود ہوں یا خود دوں گا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جس کو رب جزا دے گا پھر وہ کتنی اعلیٰ ہوگی، اللہ اللہ رب کی دی ہوئی جزا کتنی ہوگی۔ واہ واہ۔ تو اسی بات کو سن کر صحابہ کرام جو تھے اتنی خشوع و خضوع کا اتنا مظاہرہ کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی کوئی رمضان المبارک کی کوئی ایسی ساتھ اللہ اور اس کی رسول اور شریعت کے خلاف نہیں کرتے تھے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے۔ وہ اللہ کو ہر وقت راضی کرنے کے در پہ ہوتے تھے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ روزہ وصال حضور رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ آپ نے بات کی کہ وہ چاہتے تھے کہ سال بھر روزے رکھا کریں، تو حضور کئی دن کئی مہینے روزہ میں رہتے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو وہ کمزور ہو گئے۔ ظاہر ہے روزہ تو روزہ ہوتا ہے، تو جب روزہ رکھا ہو تو اپنا آپ دکھاتا ہے، ظاہر ہے سارا دن بندہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ ہر برے کام سے ہٹا رہتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ روزہ اسی کا نام ہے، صرف فاقہ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس کو روزہ سمجھ لیا کہ سحری کر لی اور شام تک فارغ بیٹھے رہی ہے، سو کے گزار دی، اور شام کو کھانا کھا کے روزہ افطار کیا۔ اس کو فاقہ کہہ سکتے ہیں، یہ روزہ نہیں۔ روزہ کس کا نام ہے؟ روزہ تو آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھ لیا، سحری کر لی، اس کے بعد آپ پر پابندیاں عائد ہو گئی۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، یعنی روزہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ نگاہیں جو ہیں یہ قرآن پاک تو دیکھ سکتی ہیں، لیکن یہ بری نظر کسی عورت پر نہیں ڈال سکتی۔ سبحان اللہ اللہ۔ روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کان حضور کی نعت اور قرآن پاک کی تلاوت تو سنیں، لیکن یہ گانے اور باجے نہ سنیں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اور روزہ یہ تقاضا کرتا ہے، جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے اس سے قرآن پاک کی تلاوت نکلے، یا حضور کی نعت نکلے، یا اچھے کلمات نکلیں، آسن تبلیغ نکلے، گالی گلوچ اور جھوٹ اور چگلی نہ نکلے۔ اور یہی روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہاتھ جو ہے اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ ہاتھ مسلمانوں کی سالمیت کے لیے ہوں، یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہوں، یہ ہاتھ چوری کے لیے نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ پورا جسم، یہ پاؤں سنما ہال میں چل کے نہ جائیں، کسی کلب میں چل کے نہ جائیں، یہ پاؤں اگر جائیں تو مسجد میں چل کے جائیں، اگر جائیں تو کسی مسجد میں چل کے جائیں جہاں اللہ کی عبادت اور ریاضت ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پورے ایمان کے اس حصے کو پورے طریقے سے نبھایا کرتے تھے، اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان گزر جاتا تھا، یہ دو عیدیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ٹھیک ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یعنی عید الفطر یہ جو کل آنے والی ہے انشاءاللہ۔ آج چاند رات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے، اور اگلا دن یہ چاند رات اس بات کی متقاضی ہے کہ کل اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو امتحان کے دن تھے نا، یہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی، تو ہم آج خوشی کا دن ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ یہ دن شراب پی کے گزاریں، نہ کہ یہ دن ٹھٹھا مذاق کر کے گزاریں، نہ کہ یہ دن ہم لہو و لعب میں گزار دیں یا چوکوں پہ کھڑے ہو کر غیر عورتوں کی طرف دیکھیں۔ یہ دن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب بندہ پورا سال جب تیاری کرتا ہے نا، تو جب امتحان ہوتے ہیں تو پھر وہ امتحان دیتا ہے تو پھر نتیجے کا رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، تو رزلٹ کا انتظار اسے ہوتا ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے روزے نہیں نہ رکھے اسے نہ تو چاند رات کی خوشی ہے اور نہ ہی انہیں عید کی خوشی ہے۔ بالکل ایسے ہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ اس حساب سے گزارا ہی نہیں جس طرح اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے۔ بالکل ایسے ریگولر جیسے گزارتے ہیں دن۔ دیکھیں نا، یہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے رمضان المبارک کے اس مہینے میں دیکھے ہیں
میں حیران پریشان ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسا وقت آ گیا ہے. ایک وقت تو یہ تھا کہ رمضان المبارک کے روزے ہوتے تھے تو کوئی بھی دکان کھلی نہیں ہوتی تھی, کوئی بھی ہوٹل کھلا نہیں ہوتا تھا. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, روزے ابھی باقی ہیں اور ہوٹل کھلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. رمضان المبارک کا مہینہ, روزے رکھے ہوئے ہیں, دن کا ٹائم ہے اور ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور لوگ سامنے سگریٹ پی رہے ہیں. کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور اس کا ادب کیا ہے. آپ نے سنا ہے وہ یہودی والا واقعہ؟ میں آپ کو سناتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور یہودی کا بیٹا سامنے بازار میں کھا رہا ہے اور یہودی نے بیٹے کو اس کی کلائی سے پکڑا اور گھر لے کے آ گیا, اس کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے بابا کیوں پیٹتے ہو؟ کہا تم سرے بازار کھا رہے تھے, تمہیں پتہ نہیں ہے. اس نے کہا بابا میں تو یہودی ہوں تو میں کھا سکتا ہوں, یہ روزے ہم پر تو فرض نہیں ہے کہ تو مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا تجھے اس کے ادب کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے روزے ہیں, لیکن بیٹا ان کا ادب ان کے سامنے اتنا ہے کہ جتنا کوئی حساب نہیں. اور تو ان کے سامنے کھا رہا تھا, ان کے سامنے سرے بازار کھا رہا تھا, تو نے ادب نہیں کیا اس کا, اس لیے باپ اس کو مار رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہودی ہو کر ہمارے رمضان المبارک کے اس پاک مہینے کا اتنا ادب کر رہا ہے, تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے. ہم دوسرے کو کہتے ہیں تم ایسے کرتے ہو اور اپنی طرف ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے دوسرے کی طرف انگلی کرنی ہے, اپنی طرف 3 انگلیاں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا, لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں اور یہ لطیفہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. ایک مسلمان تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, تو اس نے نا کچھ کھا رہا تھا, وہ تو پٹھان خان صاحب نے دیکھ لیا اسے اور اسے دیکھ کر نہ مارنا شروع کر دیا. جو لگا مارنے اسے, وہ بڑا پریشان ہو گیا. کیوں مار رہے ہو بھائی تم نے روزہ نہیں رکھا, تمہیں پتہ نہیں ہے روزہ رکھنا تھا, روزہ کیوں نہیں رکھا, روزے میں کھا رہے ہو. اب جب وہ مار مار کے تھک گیا نا تو اس نے تھوکا تو اس کی نسوار تھی وہ باہر جا گئی. اب جو مار کھا رہا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تم نے یہ کیا زیادتی کی میرے ساتھ, خان صاحب یہ کیا زیادتی کی ہے تم نے, تم نسوار رکھتے ہو, خود نسوار رکھی ہوئی ہے, خود روزہ رکھا نہیں اور مجھے مار رہے ہو. تو وہ خان صاحب کہتے ہیں وہ ماڑا خدا کا قسم, وہ صبح رکھا تھا سحری ٹائم تو نکالنے کا یاد نہیں. ٹھیک ہے, اللہ. ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. تو یہ روزے نہیں ہیں, یہ اگر دل کی صفائی نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے. بے شک بے شک. اگر اندر کی صفائی نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور روزہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمیں سنت و شریعت کے پورے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے, تو پھر روزہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. عورتوں سے دور رہنا, آنکھوں کا پاک رکھنا, کانوں کا پاک رکھنا, زبان کا پاک رکھنا. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا کہ 2 عیدوں کے متعلق, حالانکہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن, حضور نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن. جس طرح 2 عیدوں کے وقت آپ نئے کپڑے پہن کے خوشبو وغیرہ لگا کے آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو نا, اسی طرح جمعہ کے دن بھی اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. اور یہ عید کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے شکرانے کا دن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزلٹ بتایا ہے کہ تمہیں خوشی تب ہوگی جب تو نے اچھے طریقے سے روزے رکھے ہوں گے. اگر روزوں کو تم پامال کرتے رہو, روزہ رکھ کے اس کی اہمیت کو پامال کرتے رہو, اس مہینے کی برکت کو پامال کرتے رہو, تو کوئی فائدہ نہیں ہے عید گزارنے کا. تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عید کے دن غلط کام وہی کرتے ہیں, شرابیں وہی پیتے ہیں, لہو و لعب میں وہی مست ہوتے ہیں, اور چوکوں پہ کھڑے ہو کر غیر عورتوں کی طرف وہی دیکھتے ہیں جنہوں نے اس مہینے کی برکت کو پامال کیا ہے. جس نے اس مہینے کی عظمت کو پامال نہیں کیا, دل و جان سے نبھایا ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ مصلے پہ ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مزید سنور جاتے ہیں, ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں. اچھا پیر صاحب, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں تیری کیڑی عید ہے, تو روزے رکھے ہی نہیں. روزے جس نے رکھے ہوں اس کی ہی عید ہوتی ہے, کیا کہیں گے اس؟ دیکھیں میں نے یہ بات آپ کو, دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ خوشی اس کو ہوگی جس نے روزے رکھے ہیں. بھئی میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ رزلٹ کا انتظار تو اسے ہوگا جس نے محنت کر کے پیپر دیے ہیں, امتحان دیا ہے. جس نے محنت ہی نہیں کی, جس نے پیپر ہی نہیں دیے, وہ تو ڈرے گا
کہ بھائی رزلٹ آنے والا ہے کیا بنے گا. بالکل جی. تو اصل میں یہی بات ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جس نے خشوع و خضوع کا اہتمام کیا خوشی بھی اسے ہی ہوگی عید کی. اور وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض. بے شک. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عید گزارتے تھے, کیا کہیں گے صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں حکم فرمایا کہ نئے کپڑے پہنو, اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ اور نماز پڑھنے کے لیے جاؤ, تو حضور خود عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ. جی. بلند آواز سے عید الاضحیٰ کے موقع پہ تو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں, اور عید الفطر کے موقع پہ ہم آواز کو دھیما رکھتے ہیں اور منہ میں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں علماء, یہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس راستے سے آپ تکبیریں پڑھتے ہوئے آئے ہو نا, جاتے وقت راستہ بدل کے جانا ہے. اس کی کیا وجہ ہے راستہ بدل کے کیوں جانا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راستے سے آئے ہو اس راستے کی جو چیزوں سے جن چیزوں کے پاس سے آپ گزر کے آئے ہو وہ تو گواہ بن جائیں گی, تو جاتی دفعہ دوسرے سائیڈ سے جائیں وہ بھی گواہ بن جائیں کہ مولا یہ عید کی نماز پڑھنے گیا تھا اور یہ تیری تکبیرات کہتا ہوا گیا تھا, تو وہ چیزیں گواہ بن جائیں. اور حضور بھی ایسا ہی کرتے تھے, گھر سے نکلتے تھے تکبیرات زبان پہ ہوتی تھی اور پڑھتے ہوئے جاتے تھے, اور پھر نماز عید پڑھتے تھے, پھر معانقہ کرتے تھے, گلے ملتے تھے. گلے ملنے سے ایک دوسرے کی محبت بڑھتی ہے, کو دور سے دور ہو جاتی ہیں. تو معانقہ کرتے تھے, مصافہ پھر معانقہ کرتے تھے. اور پھر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیا کرتے تھے, پھر گھر آ کے نوافل پڑھتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پھر اپنے گھر والوں میں ٹائم سپینڈ کرتے تھے, یعنی گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے تھے, لیکن گھر والوں کو اس طرح ٹائم دیتے تھے کہ جس طرح ایک فیملی اچھی فیملی ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دین کی باتیں بتانا. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں, نئے کپڑے پہن لیے اور پھر باہر نکل گئے, جناب بازار میں چلے گئے, پھر جناب کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر. صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام نے تو دین کے امور بتا دیے ہیں کہ دین کے اصول یہ ہے کہ جب بھی بازار میں جاؤ تو آپ ایک طرف ہو کے چلو, اور آپ کی نظریں جو ہیں وہ نیچی ہونی چاہیے, کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے سب سے اگر بدترین جگہ دیکھنی ہو تو وہ بازار ہے, سب سے بہترین جگہ دیکھنی ہو تو مسجد ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا, سبحان وہ مسجد ہے. تو صحابہ کرام زیادہ تر اپنا وقت مساجد میں گزارتے تھے, مسجدوں میں گزارتے تھے, تاکہ اللہ کی یاد میں وہ رہیں, اور بازار میں کم جایا کرتے تھے, مسجد میں زیادہ جایا کرتے. اور ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم بازار میں کم جائیں اور مسجد میں. اگر آپ نے خوشی کا مثلا سیلیبریٹ کرنی ہے خوشی, یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تک خوشی کا اظہار نہ کیا جائے تو خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ دین فطرت پہ مبنی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دین فطرت پہ مبنی ہو اور اس میں کام کوئی غیر فطرت ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ دین فطرت پر مبنی ہو اور اس دین میں خلاف فطرت کام ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے حضور نے فرمایا کل مولودی یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ یمجسانہ او ینصرانہ. فرمایا ہر بچہ فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کو یہودی بنا دیتے ہیں. یہ والدین کی وجہ سے بچہ دوسری طرف جاتا ہے. اگر والدین مسلم ہیں تو بچہ مسلمان ہوگا, اگر والدین عیسائی ہیں تو بچہ عیسائی ہوگا, اگر والدین یہودی ہے تو بچہ یہودی ہوگا. تو جس طرح کا بندے کا کلچر ہے نا اسی میں وہ ڈھل جائے گا. آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ بڑا ہو کے یا تو اردو بولے گا یا پنجابی بولے گا. ٹھیک ہے. لیکن اسی شہر میں اگر پٹھان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ پشتو بولے گا. حالانکہ شہر تو سانگلہ ہلی ہے, لیکن وہ بچہ پیدا کہاں ہوا, پٹھان کے گھر میں. تو چونکہ جب آپ آپس میں ٹاک کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں, تو بچہ ان کی زبان کو پھر وہ اڈاپٹ کرتا ہے. تو جب وہ ان کی زبان کو لیتا ہے تو پھر اپنی مادری زبان کو پروموٹ کرتا ہے آگے, کیونکہ جو ماں نے بتائی ہوتی ہے نا وہ زبان جو ہے وہ آگے وہ بولتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے خوشی سپینڈ کرنی ہے تو اس کا اظہار ایسے کرو کہ اپنے بچوں میں بیٹھو, اپنے بچوں کو ٹائم دو, اور ان دوستوں کو ٹائم دو جو محبت والے ہیں, خلوص والے ہیں, پیار والے ہیں. ان کے پاس نہ جاؤ جو آپ کو غلط طریقے پر لگا دیں, غلط نشے پہ لگا دیں, آپ کو جناب شراب پہ لگا دیں, آپ کو غلط باتیں کریں.
ان کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس جاؤ جو دوست آپ کا بھلا چاہنے والے ہیں اور آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے والے ہیں، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنند، اچھے بندے کی صحبت بندے کو اچھا بناتی، صحبت طالح ترا طالح کنند، برے بندے کی صحبت بندے کو برا بناتی ہے۔ تو اچھے بندوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان سے سبق ملے گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر تم نے بیٹھنا ہے تو اگر تمہاری عمر کم ہی صحیح لیکن بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ تمہیں کوئی عقل کی بات ملے گی ان سے کوئی عمل کی بات ملے گی۔ اگر چھوٹوں میں بیٹھو گے تو ان سے تمہیں عمل کی بات نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ بات تو چھوٹوں والی کریں گے۔ لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور جو حضور نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ حضور پھر اپنی ازواج کے گھر جاتے تھے، ہر زوج کے پاس جاتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ اور یہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں میں ٹائم سپینڈ کریں، اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتائیں، دین والی باتیں بتائیں، تاکہ آپ کے بچے بھی دین کے راستے پہ چلیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا آج نمازی بن گئے تو قیامت تک ان کی نسلوں سے نواز نہیں جائے گی۔ کوئی شک نہیں۔ ناظرین و حاضرین ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، پھر کچھ سوالات آئے ہیں وہ شامل کریں گے پروگرام میں۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کی شکل میں فوراً سوال کیجئے، کوشش کریں گے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ آئیے ایک کلام الوداعی کلام ہے اور پیش کر رہے ہیں میرے شہر سانگلہ ہل کے ہی بڑے پیارے ثنا خان جناب محمد سرفراز چاند صاحب۔ گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک دری جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق
समा हो गया सूना सूना अलविदा अलविदा माहे रमज़ान तेरे दीवाने अब रो रहे हैं तेरे दीवाने अब रो रहे हैं मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं हाय अब वक्त रुखसत है